بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Good evening, ladies and gentlemen. This is your host Sabah Aslam from Park Youth Force, and today I am going to host a very interesting and important topic, that is self-discovery. I am very thankful to all of members from PYF and also the audience and viewers from outside. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب کو تیرے افواہ بندہ نواز میں. We will start our session with the recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن. جزاک اللہ. سبحان اللہ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. Now it's time for نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک خواب سناواں، ایک خواب سناواں، ایک خواب سناواں، ایک خواب سناواں، ایک خواب سناواں. پر نور فضاواں، آقا دا محلہ جویں عرش معلا. کدی آن فرشتے کدی جان فرشتے، ساڈے ازلوں جڑ گئے آقا نال رشتے. او کرماں والا ویڑا پلکاں نال چمدا جاواں. ایک خواب سناواں، ایک خواب سناواں. شہر مدینے ایک حاجی لایا مینوں کٹ کے سینے. کدی پیواں زمزم کدی پڑھا نمازاں، میری پہنچ جتھوں تک میں دیاں نیازاں. رب سونے پل وچ سنیاں میرے دل دیاں سب دعاواں. ایک خواب سناواں، ایک خواب سناواں، ایک خواب سناواں، ایک خواب سناواں. Subhan Allah, Subhan Allah. Without any delay, let's begin our session, that is self-discovery. So members, what is self-discovery? خود شناسی کیا ہے؟
It is a series of events whereby a person attempts to determine how they feel personally about spiritual issues or priorities rather than following the opinion of others. Discovering who you are today is the very first step to being who you will be tomorrow. तेरे चिट्टे कपड़े किस काम आवण जे अंदरों होवे काला हूँ बारों झाड़ू किसे ना कमदा जे अंदर लग जावे जाला हूँ खुद शनासी अपनी रूह के इरफान का नाम है एक ऐसा सफर जिसकी इब्तदा और इंतहा अपनी ही जात है खुद शनासी से ही आप अपनी मंजिल का तयन कर सकते हैं और अपने आप को बेहतर बना सकते हैं दूसरों के लिए खुद को मुफीद बना सकते हैं जैसा कि शायर मशरिक इलामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं खुर्दमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तदा क्या है खुर्दमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तदा क्या है कि मैं इस फिक्र में रहता हूं मेरी इंतहा क्या है Self-discovery itself is a very broad and vast topic, and for detailed discussion, today we have an amazing guest speaker with us. I would like to invite Ma'am Shazia Basi, who is certified trainer, motivational speaker, and youth activist. Welcome, ma'am. It's really very awesome to have you here. I hope today we will learn a lot of informative things from you. Ma'am Shazia Abbasi. Thank you so much, Sabah Aslam. Assalamu alaikum to everyone. Am I audible? मेरी आवाज ठीक आ रही है सबको? Walaikum assalam. Yes, ma'am. You are audible. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Thank you so much, Sabah Aslam, for such a wonderful introduction. I'm very thankful to Chairman Pak Youth Force, Sir Masood Khan, and team leader, Sindh chapter, Sir Amar Agha, Head of Female Wing, Sayyida Bibi Rubab Shah. Thank you so much, you all, for inviting me on such a wonderful platform, Pak Youth Force. I'm really honored. Thank you so much. So, as you all know, our today's topic is self-discovery, खुद शनासी. ये जो वर्ड सेल्फ डिस्कवरी है, ये एक्चुअली जुड़ा हुआ है इंसान की तख्लीक के साथ. जब इंसान को तख्लीक किया गया तो ये वर्ड उसी दिन जो है वो जुड़ गया था उस इंसान के साथ. इस चीज़ की अहमियत, इस वर्ड की अहमियत, खुद शनासी की अहमियत को समझने के लिए मैं अपने सेशन का स्टार्ट लूँगी एक ग्रीक स्टोरी से. एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है खुद को डिस्कवर करना और इसके पीछे क्या मकसद है. तो जब वेरी फर्स्ट टाइम अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक किया, पैदा किया, तो अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को बुला के बोला कि ये इस इंसान के पैदा करने का मकसद है, इसे किसी ऐसी जगह पे छुपा दो कि इसको ढूंढने के लिए, इसको पाने के लिए इसी इंसान को बहुत ज़्यादा तगोदो करनी पड़े, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़े, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, तब जाके ये खुद को पा सके, अपनी ज़िंदगी के मकसद को पा सके. तो किसी फरिश्ते ने बोला कि या बारी ताला, क्यों ना इस इंसान की ज़िंदगी के मकसद को हम किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी पे रख दें. तो अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, ये तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ सर करेगा. फिर किसी फरिश्ते ने फरमाया कि क्यों ना इस इंसान के मकसद को हम किसी समंदर की तह में छुपा दें. अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, ये तो समंदरों की रेत छानेगा. और आप देख रहे हैं कि आज इंसान जो है वो समंदर से कितना खजाना फ्यूल की सूरत में, ऑयल की सूरत में निकाल रहा है. इंसान की पहुंच पहाड़ों की चोटियों पर भी है और समंदर की गहराइयों तक भी है. फिर किसी फरिश्ते ने बोला कि क्यों ना इसे किसी सयारे या किसी सितारे के ऊपर छुपा दिया जाए. अल्लाह ताला ने कहा ये वहां भी पहुंच जाएगा. फिर किसी फरिश्ते ने बोला कि या बारी ताला, इंसान के इस मकसद को क्यों ना इसी के अंदर छुपा दिया जाए, क्योंकि वो इंसान जो कायनात की चीज़ों के लिए इतनी मेहनत करेगा और हर चीज़ तक पहुंचेगा,
اس کو سر کرے گا، تو اس کے لیے بہت مشکل ہوگا اپنے اندر میں جھانکنا. یہ بہت محنت طلب کام ہوتا ہے ہم انسانوں کے لیے کہ ہم باہر تو بہت کچھ کرتے ہیں، ہر چیز، ہر مشکل ترین چیلنج کو پورا کر لیتے ہیں، لیکن سب سے مشکل ترین کام جو ہم لوگوں کے لیے ہے وہ ہے اپنے اندر جھانکنا، خود کو پہچاننا، اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کرنا. تو سب سے پہلے تو یہ کہ سیلف ڈسکوری ہے کیا چیز، ہم کس چیز کو نام دیتے ہیں سیلف ڈسکوری کا. سیلف ڈسکوری از ناٹ اے ڈیسٹینیشن. یہ کوئی منزل نہیں ہے کہ ہم یہ سوچ لیں کہ بھئی اب میں 20 سال کا ایڈلٹ ہو گیا ہوں، یا میں 30 سال کا ہوں، یا 40 سال کا میچور بندہ ہوں، یا میں 50-60 سال کی ایک بالکل میچور ایج کو پہنچ گیا ہوں، تو اب میں خود کو جان چکا ہوں، میں نے خود کو ڈسکور کر لیا ہے. نو، دس از ناٹ لائک دیٹ. یہ ایک پروسیس ہے جو ٹائم بائی ٹائم آپ کے وجود کی پرتیں کھلتی چلی جاتی ہیں، اور آپ کو اپنے بارے میں خود شناسائی ملتی چلی جاتی ہے کہ آپ کیا ہیں، آپ کو کیا چیز دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. Being a human, we all are highly blessed with number of abilities, capabilities, powers, you can say کہ huge potential. ہم بہت سارے ٹیلنٹ کے ساتھ اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں by Almighty اللہ. اب یہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ایبلٹیز، کیا کیپیبلٹیز، کیا پوٹینشیل رکھ کے بھیجا ہے. اس چیز کو جاننا ہی ایکچولی خود کو ڈسکور کرنا ہے، کہ ہمیں پتا چل جائے کہ ہمارے پاس کیا پوٹینشیل ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، اور ہم کیا کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں. اچھا، سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کی برتھ ڈیز پہ آپ نے بہت سارے گفٹس لیے ہوں گے. آپ کو کافی دفعہ آپ کی برتھ ڈیز پہ، ہائی پوزیشن لینے پہ، کالج اسکول کے ایگزامس میں A+ لینے پہ، آپ کی فیملی نے، آپ کے فرینڈس نے، آپ کے ریلیٹیوز میں سے آپ کو گفٹس ملتے ہوں گے. گفٹ دیکھ کے بندہ کتنا ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے، ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی ہر کسی کو اٹریکٹ کرتا ہے ایک پیک جو گفٹ ہوتا ہے، خوبصورت سے کلرفل سے ریپر کے ساتھ ڈبے کے اندر بند ایک خوبصورت سا گفٹ پیک. آپ مجھے یہ بتائیں، جب کبھی بھی آپ نے 2 4 5 یا جتنے بھی گفٹس ریسیو کیے ہوں گے، تو کیا آپ ڈبہ دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ اس ڈبے کے اندر کیا گفٹ ہوگا؟ ڈیفینیٹلی نہیں پہچانتے ہوں گے، ایسا ہی ہے نا؟ کیونکہ جب تک ہم اس خوبصورت سے کلرفل سے ریپر کو انفولڈ نہیں کرتے، اس ڈبے کو کھولتے نہیں ہیں، اس کے بعد جا کے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس ڈبے کے اندر ہمارے لیے کیا گفٹ رکھا ہوا ہے. وہ گفٹس ہمیں دیکھ کے کتنی خوشی ہوتی ہے، ہم کتنا خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز ملی. وہ بہت سارے گفٹس ہمارے بہت کام بھی آتے ہیں، بہت ساری کام کی چیزیں ہمیں ان سے ملتی ہیں. تو انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے بہت سارے گفٹ دے کر اس دنیا میں بھیجا، تو ڈیفینیٹلی وہ بھی سارے کے سارے گفٹ کی طرح ہی پیک ہیں. اب ان کو ان پیک کرنے کا پروسیس ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے. خود شناسی کا عمل پروسیس یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم ایکسائٹیڈ ہوں کہ ہمارے اندر کیا پوٹینشیل ہے، یہ جاننے کے لیے ہمیں دیے گئے گفٹ کے اندر کیا ہے. سب سے پہلے تو ہمارا انٹرسٹ، ہم ان جیسے جیسے وقت کے ساتھ ساتھ ایک ایک کر کے اس ڈبوں کو کھولتے چلے جاتے ہیں، ان گفٹ پیکس کو ان پیک کرتے چلے جاتے ہیں، تو ہم پہ اشکار ہوتا چلا جاتا ہے کہ ہم کتنے خوبصورت گفٹس کے مالک بن گئے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ کیا سارے لوگ خود کو ڈسکور کر لیتے ہیں؟ تو ریسرچ یہ کہتی ہے کہ 90 to 95 لوگ جو ہیں وہ ٹرینڈ فالوز کرتے ہیں. وہ جو ہیں، جو ان کے آباء و اجداد نے کیا ہے وہی کرتے چلے جاتے ہیں. انہوں نے کبھی خود سے کوشش نہیں کی کہ ہم اپنے دیے گئے گفٹس کو کھول کر دیکھیں اور ہم خود کو پہچانیں کہ ہم کیا ڈفرینٹ کر سکتے ہیں، ہم کیا نیو کر سکتے ہیں، ہم کیا بہت بڑا کر سکتے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد نے نہیں کیا.
لیکن ایسے ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ ایسے لوگ 90 to 95% لوگ ہوتے ہیں، اور صرف 5% لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، جو کہ بہت کیوریس ہوتے ہیں کہ وہ خود کو جانیں، وہ سیلف ڈسکوری کریں، ان کے پاس کیا ٹیلنٹ ہے، ان کے پاس کیا ایبلٹیز ہیں، ان کے پاس کیا پوٹینشیل ہے، کیا پاورس ہیں، اور وہ کچھ نیا کریں. بہت کم لوگ ایسے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے ہیں، بہت کم لوگ ہمارے سراؤنڈنگ میں ایسے ہوتے ہیں جو کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے آبا و اجداد کی جائیدادیں ہیں، ہم اسی پہ گزارا کر لیں گے، میرے بابا جو تھے وہ زمیندار تھے، اتنی زمینیں چھوڑ کے گئے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے نوکری کرنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، ڈگریز لینے کی، میں تو جدی پشتی رئیس ہوں، مجھے تو یہی کام کرنا ہے. ایسا ہی سوچتے ہیں ہم لوگ. اگر ہم امیروں کو سے ہٹ کے اگر غریبوں پہ آ جائیں تو غریب لوگوں کی سوچ موسٹ آف دا ٹائم یہ ہوتی ہے کہ میرے بڑوں کو کون سا، میرے ابا کو کون سی جاب مل گئی، اور میرے بڑے بھائی کو کون سا پڑھ کے نوکری مل گئی جو میں پڑھوں اور میں آگے بڑھوں. نوکری تو ملنی نہیں ہے، اچھا تو ہم کما نہیں سکتے، زندگی تو بدلنی نہیں ہے. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود بدلنا نہیں چاہے. جب ہم خود ہی کچھ کرنا نہیں چاہ رہے تو کیسے حالات بدلیں گے؟ صرف ڈیزائر سے زندگی نہیں بدلتی، زندگی بدلتی ہے عمل سے. عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو خود پہ ٹرسٹ ہو، آپ کو خود کو اپنے پوٹینشیل کا اندازہ ہو کہ آپ کیا ہیں اور آپ کیا کر سکتے ہیں. ہمارے مذہب میں ہمارے مذہب کے بہت بڑے بڑے ناموں میں سے ایک نام ہے حضرت امام مالک کا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی دو پیدائشیں ہیں، انسان کی دو پیدائشیں ہیں. ایک وہ جس دن وہ اس دنیا میں جنم لیتا ہے، ایک دن وہ ہے ہماری پیدائش کا جس دن ہم اس دنیا میں جنم لیتے ہیں، آنکھ کھولتے ہیں. اور دوسری پیدائش وہ ہے جس دن ہم خود کو جان لیتے ہیں، جس دن ہم خود کو ڈسکور کر لیتے ہیں. اس پہ انگریزوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے ری برتھ کے نام سے. اس کتاب کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ آپ دریافت کریں اپنی زندگی میں کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے. یقین کریں کہ دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں، جتنے بھی فیمس لوگ ہیں جو صدیاں گزر جانے کے بعد، سالوں گزر جانے کے بعد آج بھی زندہ ہیں، مدر ٹریسا ہیں، نیلسن منڈیلا ہیں، عبدالستار ایدھی ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، مادام کیوری ہیں، تھامس ایڈیسن ہے، نیوٹن ہے، آئنسٹائن ہے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ان 5% لوگوں میں آتے ہیں جنہوں نے خود کو ڈسکور کیا اور جنہوں نے کچھ نیا، کچھ بڑا کرنا چاہا. یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود کو ڈسکور کیا اور دنیا کو بتا دیا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں. تو سیلف ڈسکوری ہر انسان کے لیے ضروری ہے. اگر آپ بینگ اے یوتھ، اگر آج میں اپنی یوتھ سے انٹریکٹ کر رہی ہوں تو یو آر آور فیوچر. وی آر ہائیلی نیڈیڈ ٹو ورک ٹوڈے آن آور بیٹر فیوچر، فار آور بیٹر فیوچر. ہمیں اپنے فیوچر کو بیٹر کرنے کے لیے آج کام کرنا ہے. سیلف ڈسکوری انتظار نہیں کرنا کہ ہم اس ایج میں، اس عمر میں یا اس ڈگری کرنے کے بعد ہم خود کو ایکسپلور کریں گے اور ہم کچھ نیا کریں گے. نہیں، یہ عمل آپ نے آج سے سٹارٹ کرنا ہے، خود کو جاننے کا، اپنے آپ کو پہچاننے کا. کہتے ہیں کہ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ رب تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ایک مقصد دے کر بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے ہم سے کہ میرا بندہ جس کو میں نے اس دنیا میں اتنے سارے گفٹس، اتنا پوٹینشیل، اتنی طاقت دے کر بھیجا ہے، وہ آخر اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک فرض سونپ کر یہاں پہ بھیجا ہے اور ہم نے خود کو ڈسکور کر کے اللہ تعالیٰ کی مرضی کو جاننا ہے. جیسے علامہ اقبال کا بہت خوبصورت سا شعر ہے، آپ سب لوگوں کو بھی یاد ہوگا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. جب آپ خود کو ڈسکور کرتے ہو، اپنے پوٹینشیل کو جان لیتے ہو، تو آپ کامیابی کی
یا اختیار کی اس لیول پہ آ جاتے ہو جہاں پہ تقدیر آپ سے پوچھتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ اب میں تمہارے لیے کیا کروں، جو تم چاہتے ہو وہ بتاؤ، وہ ہو جائے گا۔ ہمارے دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں، انہوں نے کیا کچھ نہیں کر کے دکھایا، ان کے نام زندہ کیوں ہیں؟ انہوں نے اتنے بڑے کام کیے، انہوں نے اپنی زندگی کو مقصد کو پا لیا، اور انہوں نے سرو کیا اور ایسے کام کیے جو صدیوں سالوں گزرنے کے بعد بھی ہم لوگوں کے فائدے میں آ رہے ہیں، ہم لوگوں کے کام آ رہے ہیں۔ جی آگے بڑھتے ہیں ہم کہ اب جب ہم بات کر رہے ہیں خود کو ڈسکور کرنے کی، یاد رکھیں کہ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ کامیابی کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ کلیئر کریں کہ کامیابی ہے کیا۔ لیٹ سپوز ہم نے خود کو دریافت کرنا اسٹارٹ کر دیا ہے، ایک پروسیس اسٹارٹ کر دیا ہے، ہم خود کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں آج سے، لیکن اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے؟ سکسیس پہ آ جاتے ہیں ہم۔ سکسیس کیا ہے؟ سکسیس ہر بندے کے لیے ڈفرنٹ ہے۔ جیسے بائی لک ہر بندہ دوسرے بندے سے ڈفرنٹ ہے، اسی طرح سے ہر انسان کی زندگی کا مقصد ایک سے دوسرے تک ویری کرتا ہے، ڈفرنٹ ہوتا ہے۔ ہم سب ایک مقصد کے لیے یہاں پہ نہیں آئے، ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا کام کرنے آیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں کہ سکسیس کیا ہے۔ سکسیس ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ جب اٹھ کے یا وہ بولنا اسٹارٹ کرتا ہے اور وہ الٹے سیدھے آواز نکالتا ہے، وہ ٹھیک سے ایک ورڈ نہیں بول پاتا، جس دن وہ ایک ورڈ بول لیتا ہے وہ اس کے لیے سکسیس کا دن ہوتا ہے۔ جب وہی بچہ اٹھ کے چلنے لگتا ہے، پہلا قدم اٹھا کے وہ گرتا ہے، چوٹیں کھاتا ہے، زخم کھاتا ہے، تو جس دن وہ ایک سیدھا اسٹیپ لے لیتا ہے، تھوڑا سا چل لیتا ہے، وہ اس کے لیے سکسیس کا دن ہوتا ہے۔ آپ اگر اسٹوڈنٹس ہیں، آپ اپنی ڈیزائرڈ رزلٹ لے آتے ہیں ایگزامس میں، تو وہ آپ کی سکسیس کا دن ہے۔ سکسیس بھی سیلف ڈسکوری کی طرح ایک منزل نہیں ہے، وہ بھی ایک سفر ہے۔ ہم اپنی پوری زندگی میں بہت ساری چھوٹی 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 سکسیس حاصل کرتے کرتے جو ہے وہ سکسیس کی پیک تک پہنچتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ ہم کامیاب انسان کے طور پہ جانے جاتے ہیں، لوگ ہمیں ایک کامیاب انسان کے روپ میں جانتے ہیں اور ہماری مثالیں دیتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ سکسیس حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ آپ نے خواب بڑے دیکھنے ہیں۔ آپ نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ زیادہ اونچے خواب مت دیکھو، منہ کے بل گرو گے۔ تو یاد رکھیں کہ آپ کو اونچے خواب نہیں منہ کے بل گراتے، آپ کو آپ کی چھوٹی سوچ منہ کے بل گراتی ہے۔ آپ کا خواب بہت بڑا ہے لیکن آپ کی سوچ بہت چھوٹی ہے، تو یاد رکھیں آپ منہ کے بل ضرور گریں گے۔ تھنک بگ، ڈریم بگ، بڑا سوچیں اور بڑے خواب دیکھیں۔ اب خواب تو آپ سوچیں گے کہ بھئی خواب تو ہر کوئی دیکھتا ہے، کیا سب کے خواب پورے ہوتے ہیں؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ خواب دیکھتے ہیں لیکن سب کے خواب پورے نہیں ہوتے۔ ایسا کیوں؟ اس کے پیچھے ریزن ہے۔ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ آپ کو اپنے ہی خوابوں کے پورا ہونے کے پروسیس میں شک ہوتا ہے۔ کیوں؟ آپ اپنے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے، آپ کو خود پہ ٹرسٹ نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ اپنے خوابوں پہ بھی شک کرتے ہیں۔ بہت بڑا خواب تو دیکھ لیا، مجھے پاکستان کا پرائم منسٹر بننا ہے، لیکن میں کیسے بن سکتا ہوں؟ آپ یہ سوچتے ہیں میں کیسے بن سکتا ہوں؟ یہ کیوں نہیں بن سکتے؟ جو آج تک پاکستان کے پرائم منسٹر رہے ہیں وہ کیا ہمارے جیسے لوگ نہیں تھے کیا؟ تھے، ڈیفینیٹلی تھے۔ فرق کیا تھا کہ انہوں نے صحیح اسٹرگل کی تھی، ایک بہت اسٹرگل کر کے وہ منزل تک پہنچتے ہیں۔ اس اسٹرگل کے بیچ میں بہت سارے فیکٹرز آ جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں۔ صرف ایک خواب دیکھنا آپ کی سکسیس کی ضمانت نہیں ہے، کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ آپ نے بہت بڑا خواب دیکھا لیکن آپ کو ڈاؤٹ ہے، یاد رکھیں جس دن آپ کو اپنے خوابوں پہ ڈاؤٹ ہوگا وہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیں۔ جب آپ کے ان لوگوں کے خواب پورے ہوتے ہیں جن کے شک سے ان کا یقین بڑا ہوتا ہے، وہ لوگ ان لوگوں کے خواب پورے ہوتے ہیں۔ اور سب سے پہلی بڑی بات یہ کہ آپ جان لیں کہ خواب وہ نہیں ہوتا جو آپ سوتے میں دیکھتے ہیں، خواب وہ ہوتا ہے جو آپ کو سونے نہیں دیتا، جو آپ کو جگائے رکھے۔
جو آپ کو کھڑا رکھے, جو آپ کو ہر وقت دن ہو رات ہو آپ کو اپنی طرف کھینچتا رہے, وہ خواب ہوتا ہے. وہ یقین کے ساتھ آپ جب اس خواب پہ کام کرتے ہو, نیندیں, آرام, چین سب کچھ چھوڑ دیتے ہو, تب آپ اپنے خوابوں کو سچ کرتے ہو. ایسے کوئی نہیں خواب دیکھ کر سچ ہوتے. اچھا, لیٹ سپوز آپ نے خواب دیکھ لیا, لیکن اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے کرنا ہے پلان. ٹھیک ہے, آپ نے جو خواب دیکھا ہے اب اس کو کرنا ہے پلان. پلان کیا چیز ہے؟ پلان کس چیز کو کہتے ہیں؟ ٹو کنیکٹ یور فیوچر وتھ یور پریزنٹ. پلان یہ ہے کہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے فیوچر کے لیے, اس فیوچر کو آپ جوڑ دیں اپنے پریزنٹ کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ فیوچر کو اچھا بنانے کے لیے ہمیں آج کام کرنا پڑے گا. آج جو ہے اس میں محنت کرنی پڑے گی, تب جا کے ہم کل کو کچھ حاصل کر سکیں گے. تو پلان, وہ امریکن صدر ہیں آئزن ہوور, وہ کہتے ہیں کہ پلان از نتھنگ وداؤٹ پلاننگ. پلان تو آپ نے کر لیا کہ میں نے آج کام کرنا ہے, لیکن آپ نے پلاننگ نہیں کی کہ پلاننگ اس پلان کو حاصل, اس خواب کو سچ کرنے کے لیے ابھی کیسے کام کریں. تو اس پلان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں جب ہم بانٹتے ہیں کہ ہم دن بھر اتنا اتنا یہ اس طرح سے کام کریں گے, اس کو ہم کہتے ہیں پلاننگ. اب آ جاتے ہیں ہم پلاننگ پہ. پلاننگ کرنے کے لیے کل کے خوابوں کو سچ کرنے کے لیے آج ہم نے کام کرنا ہے. کیسے کام کریں گے ہم؟ پلاننگ کسے کہتے ہیں؟ پلاننگ کے لیے کسی نے کہا ہے کہ پلاننگ کا 1 منٹ آپ کے ایکشن کے 10 منٹ کو کم کرتا ہے. وہ کام جو آپ 10 منٹ میں ایکشن کے ٹائم پہ کرو گے, اگر پلاننگ اچھی کی ہوئی ہے تو آپ کے 10 منٹ بچ جائیں گے. 1 منٹ کی پلاننگ میں آپ کے 10 منٹ ایکشن کے بچ جائیں گے. تو آپ نے پلاننگ بالکل پراپر کرنی ہے, بہت اچھے سے کرنی ہے, اور اس پہ اسی حساب سے کام کرتے چلے جانا ہے. لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو خواب بھی دیکھتے ہیں, جو پلان بھی کرتے ہیں, جو پلاننگ بھی کرتے ہیں, لیکن پھر بھی کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے خوابوں کو سچ نہیں کر پاتے. اب یہاں پہ کیا چیز آتی ہے؟ یہاں پہ یہ چیز آ جاتی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری پلاننگ فیل ہو جاتی ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ سب کے ساتھ بہت دفعہ چھوٹی بڑی چیزوں کے لیے جب آپ نے اسٹرگل کی ہوگی تو اس طرح کے فیزز آئے ہوں گے. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے. کافی دفعہ ہم نے بہت اچھے سے خواب دیکھا, بہت اچھا پلان کیا, پلاننگ کی, اس پہ کام کیا, لیکن ہم نے پھر بھی جو ہے وہ کامیابی حاصل نہیں کی, ہمیں فیلور فیس کرنا پڑا. اس کے لیے کہتے ہیں کہ اپنی غلطیوں سے سیکھو. ہماری غلطیاں ہمارے استاد ہوتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے یہ چیز سنی ہوگی. ڈیفینیٹلی جب ہم ایک ہی چیز کو اپنی پلاننگ میں کی ہوئی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے, جب ہم ان کو نہیں جانتے, تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں فیلور کو فیس کرنا پڑ رہا ہے, اور ہم وہی چیز دوبارہ ریپیٹ کرتے چلے جاتے ہیں. اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے تو بہت محنت کی, ہم نے تو بہت اسٹرگل کی, پھر بھی کام نہیں بنا. پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو کامیاب ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. جو اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتا وہ کبھی نہیں کامیابی کی منزلوں کو پا سکتا. چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے سیکھیں, اپنی غلطیوں سے سیکھیں. جب آپ ایک ایکشن کو ریپیٹ کرتے چلے جاتے ہیں تو آپ کیسے امید لگا سکتے ہیں کہ آپ کو ریزلٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ملے گا؟ آپ ایکشن وہی ریپیٹ کر رہے ہیں, پھر ریزلٹ ڈفرینٹ کیسے آئے گا؟ تو تھوڑا سا اس چیز کو سوچیں کہ اگر آپ کو ریجیکشن مل رہی ہے, اگر آپ کو فیلور مل رہا ہے, تو دیٹ مینس کہ دیئر از سم تھنگ رانگ دیٹ یو آر ڈوئنگ کنٹینیوسلی, ریپیٹڈلی. تو یو ول ہیو ٹو چینج دا اسٹریٹجی, یو ول ہیو ٹو ورک آن این ادر اسٹریٹجی, اور فائنڈ آؤٹ کریں کہ کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے. پیکاسو کہتے ہیں کہ صرف پلاننگ کی گاڑی میں بیٹھ کے ہی آپ اپنے منصوبوں کو منزل مقصود تک پہنچا سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
پلاننگ ٹھیک ہوگی تو ہی آپ کے منصوبے، آپ کے خواب جو ہیں وہ اپنی منزل تک پہنچیں گے، آپ سکسیس کی پیک تک پہنچو گے، ان کو اپنے خوابوں کو سچ کر دکھاؤ گے. اچھا، ہم نے خواب بھی دیکھ لیا، ہم نے پلان بھی کر لیا، پلاننگ بھی کر لی، سب کچھ سمجھ لیا، غلطیوں سے بھی کوشش کی سیکھنے کی. ابھی بھی ہم لوگ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو رہی ہے اور ہم سکسیس نہیں حاصل کر پا رہے. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اس ساری چیزوں کے بیچ میں، کہ آپ جو کام کر رہے ہیں کیا اس کا ریزن کلیئر ہے آپ کے سامنے؟ کیا آپ کی وائی کلیئر ہے؟ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے، اگر آپ نے اس سے پہلے سیشنز اٹینڈ کیے ہوں اس چیز کے اوپر، تو ہم کہتے ہیں کہ وائی، ہاؤ اینڈ واٹ، یہ کیٹیگرائز کی ہوئی چیزیں. سب سے پہلے آتا ہے کچھ بھی کرنے کے لیے وائی. کیا آپ کی وائی کلیئر ہے؟ آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دیٹ؟ اس کے لیے ایک چھوٹی سی ایگزامپل دینا چاہوں گی آپ کو. آپ سپوز کریں کہ آپ ایک 20 منزلہ عمارت کی چھت پہ کھڑے ہیں. 20 منزلہ عمارت کی چھت پہ آپ کھڑے ہیں، آپ کے بالکل سامنے سیم اسی طرح کی 20 منزلہ ایک اور عمارت کی چھت ہے. آپ جس چھت پہ کھڑے اور سامنے والی بلڈنگ کی جو چھت ہے اس کے بیچ میں ایک لکڑی کا تختہ رکھا ہوا ہے جو کہ صرف اور صرف 2 فٹ چوڑا ہے. کتنا چوڑا ہے؟ 2 فٹ چوڑا ہے. اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ اس لکڑی کے تختے سے چل کے اس بلڈنگ سے اس بلڈنگ کی چھت تک چلے جائیں تو کیا آپ جائیں گے؟ نیچے 400 فٹ کی گہرائی ہے، روڈ ہے، پتھر ہیں، گاڑیاں چل رہی ہیں، تو کیا آپ 2 فٹ کے چوڑے تختے سے 20 منزلہ عمارت کی چھت سے دوسری 20 منزلہ عمارت کے چھت پہ چلے جاؤ گے، جس کے دونوں عمارتوں کے بیچ میں جو ڈسٹینس ہے وہ 20 میٹر کا ہے؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 20 میٹر کتنا ڈسٹینس ہوگا. کیا آپ جانا چاہیں گے؟ ڈیفینیٹلی آپ نہیں جانا چاہیں گے. آپ بولیں گے بھائی کیا ہمیں کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ اتنا بڑا رسک لیں ہم جان کا؟ نہیں جائیں گے. کوئی آپ کو بولے آپ کو 10,000 دے رہا ہوں آپ جائیں، تو آپ جائیں گے؟ کیا وہ 10,000 آپ کو اٹریکٹ کریں گے اس ٹائم؟ جان کے آگے 10,000 کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اگر 10,000 کیا آپ کو کوئی 10 کروڑ بولے گا تو بھی آپ جانا پسند نہیں کرو گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ 10 کروڑ تبھی کام آئے گی جب میں زندہ بچوں گا. اگر میں زندہ ہی نہ بچا، میری جان چلی گئی اس میں، تو 10 کروڑ میرے کس کام کے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کو کہا جائے کہ انہی دونوں بلڈنگز کے بیچ میں وہی تختہ ہم نیچے رکھ دیتے ہیں زمین پر، تو کیا آپ جاؤ گے؟ آپ کو کوئی 100 روپے آفر کرے گا تو بھی آپ جانا چاہیں گے. آپ یہ سوچیں گے کہ چلو 100 روپے کا بیلنس ڈلوا لوں گا اپنی موبائل میں. ایسا ہے نا؟ ہم کیوں جانا چاہیں گے وہاں پہ؟ کیونکہ وہاں پہ ہمیں ڈر نہیں ہے، جان کا رسک نہیں ہے، ہم بڑے آرام سے ایک جگہ سے دوسری جگہ اس تختے پہ چل کے جا سکتے ہیں. اب اگر ہم سچویشن کو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں، ہم پھر چھت پہ آ جاتے ہیں، 20 منزلہ عمارت کی چھت کے اوپر سامنے والی بلڈنگ کو آگ لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے، سامنے والی بلڈنگ جہاں تک ہمیں جانا ہے اس کو آگ لگی ہوئی ہے اور اس کی چھت پہ ہمارا 4 سال کا بچہ رو رہا ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ ڈیفینیٹلی ہم بھاگتے ہوئے جائیں گے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے بچے کو ہمارے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہمیں جس ڈر نے 10 کروڑ کی آفر کو ان اٹریکٹیو بنا دیا تھا ہمارے لیے، لیکن ہمارے 4 سال کے بچے نے، ہمارے اپنے خون نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم ڈر کو ایک طرف سائڈ پہ پھینک کے اور جو ہے وہ اسے جا کر بچا لیں. ہم اس 2 فٹ چوڑے تختے پر آرام سے جا کے اپنے بچے کو بچا سکتے ہیں. اب یہاں پہ بات آ جاتی ہے وائی کلیئر ہونے کی. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے بچے ہمارے لیے ہماری جان ہے، پیسہ آنے جانی چیز ہے. لوگ یہی کہتے ہیں نا، جان کی پرواہ کیا اپنی بلڈ ریلیشن کے لیے ہم کرتے ہیں؟ نہیں کرتے موسٹ آف دا ٹائم. اپنی اولاد کے لیے تو کوئی نہیں کرتا ہوگا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ بات کیا آ جاتی ہے کہ ہمارا وائی کلیئر ہے. جتنی اسٹرانگ آپ کی ریزننگ ہوگی، یقین کریں اتنی ہی اسٹرانگ جو ہے وہ ایک اٹریکشن آپ کی سکسیس کی طرف سے آپ کو ملے گی. جتنا آپ کا وائی کلیئر ہے، ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اس دنیا میں
80% लोग जो है वो अनहैप्पी हैं। क्यों? उनकी वाई क्लियर नहीं है। वाई क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली वो अपने ख्वाबों को सच नहीं कर पा रहे, वो अपने जिंदगी के मकसद को नहीं हासिल कर पा रहे, वो कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनकी वाई क्लियर नहीं है कि हम क्यों करें, किसके लिए करें। ठीक है, 20% सिर्फ वो लोग हैं जो हैप्पी हैं क्योंकि उनकी वाई क्लियर है, उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है और क्यों करना है, किस वजह से करना है। जब उनको ये पता होता है ना कि क्यों करना है, तब हम अच्छे से अपनी प्लानिंग पे वर्कआउट कर सकते हैं, हम अपनी स्ट्रेटजीज पे काम कर सकते हैं जब हमारी वाई क्लियर होती है। अच्छा, जब हमारी वाई भी क्लियर हो गई, ख्वाब भी देख लिया, प्लान भी कर लिया, प्लानिंग भी कर ली, अब क्या करें हम? वाई भी क्लियर है। अब यहाँ पे बात आती है कि आप अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करें, पूरी ताकत, पूरी सलाहियत, आपके अंदर जो ताकत है वो सारी की सारी लगा दें, अपनी जान लड़ा दें। एक बॉक्सर ने अपने उस्ताद से पूछा, अपने कोच से पूछा कि क्या वजह है कि एक शेर जो है वो अपने शिकार पे जब झपटता है तो वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है, भले उसका शिकार एक छोटा सा खरगोश हो या एक हाथी हो। तो उसके कोच ने उसे कहा कि शेर के इस अमल के खुलूस को देखो, इस अमल के पीछे उसका खुलूस छुपा हुआ है कि वो कितनी लॉयल्टी के साथ काम करता है। हमारे लिए एक सबक है। शेर ये सोचता है कि मुझे पूरी ताकत लगानी है, वो एक अपनी ताकत का एक कतरा भी पीछे नहीं छोड़ता दूसरे अटेम्प्ट के लिए। क्यों? उसे यकीन होता है खुद पे, उसे ट्रस्ट होता है कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने शिकार को दबोचना है, मुझे सेकंड अटेम्प्ट नहीं लेना। जब हम अपनी ताकत पीछे बचा के रखते हैं ना, दैट मीन्स कि वी आर नॉट कंफर्म्ड, हम डाउट में हैं कि इस बार फेल्यूर हुआ तो ये ताकत दूसरे अटेम्प्ट के लिए काम करेगी। जब आपको खुद पे ही डाउट है दूसरे अटेम्प्ट का, तब जब भी सोच रहे हो, तो कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है वो सक्सेसफुल होंगे? नहीं होंगे, डेफिनेटली नहीं होंगे। रिसर्च ने, माहिर नफ्सियात ने इस चीज पे रिसर्च की और उन्होंने ये चीज प्रूव करी कि जब हम कोई काम करते हैं, पूरी जान लड़ा देते हैं, पूरी जान लड़ा के जब हम काम करते हैं और हमें लगता है कि हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते, हमारे अंदर से एक चीख निकलती है, पहली चीख निकलती है कि बस अब मेरी बस हो गई, अब मुझसे नहीं होगा। तो माहिर नफ्सियात ने रिसर्च करके इस चीज को प्रूव किया है कि वो पहली चीख जो आपके अंदर से निकलती है कि मेरी बस हो गई, अब मुझसे नहीं होगा, उस टाइम पे आपको पता है आपने कितनी जान लड़ाई होती है? रिसर्च ये कहती है कि उस टाइम आपने अपनी ताकत का सिर्फ और सिर्फ 40% लगाया हुआ होता है, 60% पीछे बचा हुआ होता है। जब आपके अंदर से पहली चीख आती है क्या मेरी बस हो गई। हम क्यों बार बार कहते हैं कि गिव अप ना करा करो, गिव अप ना करो, ट्राई करो, ट्राई करो। जब हमें लगता है कि हमने तो पूरी जान लड़ा दी है लेकिन हमसे नहीं होगा इससे बढ़ के, तो आप दूसरा अटेम्प्ट लो, आप कर लोगे, उससे उससे ज्यादा करोगे। तीसरा अटेम्प्ट लोगे तो उससे ज्यादा करोगे। चैंपियंस जो होते हैं ना, वो इस चीज को जान लेते हैं। जब पहली चीख निकलती है तो वो जान लेते हैं कि ये हमारे दुश्मन की आवाज है, ये हमें यही रोकना चाह रहा है कि बस अब बस हो गई, अब नहीं होगा। तो वो लोग रुकते नहीं है इस चीज पे। बहुत सारे लोग हिम्मत हार जाते हैं और रुक जाते हैं, लेकिन नहीं, ये रिसर्च ने साबित किया है कि उस टाइम आप सिर्फ अपनी ताकत का 40% लगा रहे होते हो, 60% और पड़ा हुआ होता है जो कि आपको लगाना है, और आपने उसको लगा के फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। एंड ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ कि यस यू कैन डू इट, देन यू विल डू इट। अदरवाइज कोई दुनिया की ताकत आपसे कोई बड़ा काम नहीं करवा सकती जब तक आप खुद नहीं चाहते। जैक ब्राउन का नाम सुना है आपने? जैक ब्राउन कौन था? वो ऑस्ट्रेलियन कार रेस ड्राइवर था। उसने एक ख्वाब देखा
کہ فارمولا 1 کی ریس میں چیمپئن بننا ہے اس نے. ٹھیک ہے, اس نے ایک خواب دیکھا. وہ اپنی ایج کے ڈرائیورس جو اس کمپٹیشن میں حصہ لیتے تھے ان سے تھوڑا بڑا تھا ایج میں, لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور اس نے کہا, وہ کر دکھانے والوں میں سے تھا, وہ اتنا بہادر بندہ تھا, اس کے وہ ہمیشہ کر دکھانے پہ بلیو رکھتا تھا. اس نے کہا کہ نہیں, میں کر کے دکھاؤں گا. جیسے ہی مقابلے کا آغاز ہوتا ہے, مختلف راؤنڈز ہوتے ہیں, مختلف سیزنز کے میں ڈفرینٹ فارمولاز کے تھرو وہ لوگ ریس لگاتے ہیں. وہ سارے سیزن کی ساری ریسز جو ہیں بہت زبردست مارجن کے ساتھ جو ہے وہ ون کرتا ہے. دور دور تک اس کے کسی حریف کا نام و نشان نہیں ہوتا. بہت اچھے مارجن کے ساتھ وہ ساری سیزن کی ریسز جو ہیں وہ کمپلیٹ کرتا ہے اور جیتتا ہے. جس دن بات آتی ہے فائنل کی, فائنل میں پہنچ کر اور وہ فائنل کے آخری راؤنڈ میں پہنچتا ہے, وہ اس راؤنڈ میں بھی اتنا آگے ہے اپنے باقی پارٹیسپینٹس سے کہ کافی دور تک اس کے کسی اور حریف کا نام و نشان نہیں تھا. وہ اتنا اپنے ڈیسٹینیشن کے قریب پہنچ چکا تھا. آخری راؤنڈ, فائنل کا آخری راؤنڈ, آخری چکر, اور اس کی گاڑی فنش پوائنٹ سے آدھے کلومیٹر کے ڈسٹینس پہ بند ہو جاتی ہے, اور وہ بند ہو جاتی ہے, پھر کبھی بھی اسٹارٹ نہیں ہوتی. اب ایسی سچویشن میں سوچیں آپ اور ہم ہوتے تو کیا کرتے. لوگ ہوتے ہیں اپنی قسمت کو کوستے ہیں, اپنے آپ کو گالیاں دیتے ہیں, کار کو ٹھڈے مارتے ہیں, لاتے مارتے ہیں, غصہ نکالتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اس بندے نے, جیک براہم نے, اپنے فیلنگز کو, اپنے ایموشنز کو, اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی ایک مثال قائم کی. وہ بندہ نیچے اترا, اس نے سب کچھ چیک کیا, سب کچھ اوکے تھا گاڑی میں, سوائے اس کے کہ اس کی گاڑی کا فیول ختم ہو گیا تھا. اب فیول ختم ہو جائے تو اس ٹائم پہ فیول کہاں سے آئے گا, سوچنے کی بات ہے. اس کو چیمپئن بننے کا خواب جو ہے وہ ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آ رہا تھا, لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری. اس نے کیا کیا, اس کے بس میں کیا تھا. حالات کو چینج کرنا ہمارے بس میں نہیں ہوتا, لیکن ہم اپنی اسٹریٹجیز کو بدل سکتے ہیں, ہم خود کو بدل سکتے ہیں. اس بندے نے کیا کیا, آدھا ٹن وزنی اس اپنی ریسنگ کار کو دھکا لگانا اسٹارٹ کیا. وہ دھکا لگاتا رہا. وہ کس کرب میں تھا, کس تکلیف میں تھا, کسی کو نہیں تھا پتا. لوگ نہیں دیکھ رہے تھے اسے, کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہا تھا, لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. وہ دھکا لگا رہا ہے اور یہی سوچ رہا ہے کہ مجھے فنش پوائنٹ تک پہنچنا ہے, مجھے ون کرنا ہے, مجھے چیمپئن بننا ہے, میرا خواب سچ ہوگا. وہ دھکا لگاتا جاتا ہے اور وہ اپنے شوق میں, اپنے خواب کو سچ کرنے میں کی جدوجہد میں مگن ہے پوری طرح سے. اور اس کے پاس سے ڈرائیورز اور ان کی ریسنگ کارز فراٹے بھرتی ہوئی جا رہی ہیں. ایک گاڑی گزر گئی, اسے ہوش ہی نہیں تھا, اس نے سوچا, دیکھا بھی نہیں کہ کون گزر کے گیا. دوسری گاڑی گزری, وہ دھکا لگاتے 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 جب فنش پوائنٹ پہ پہنچا تو وہاں پہ بے ہوش ہو کے گر پڑا. جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے بتایا گیا کہ تم 4th پوزیشن سے فائنل کی ریس جیت گئے ہو. کس پوزیشن پہ؟ 4th پوزیشن پہ. 3 گاڑیاں اس سے آگے نکل گئی تھی, وہ 4th نمبر پہ فنش پوائنٹ پہ پہنچ گیا تھا اپنی گاڑی کو دھکا لگاتے لگاتے. آدھا کلومیٹر اس نے گاڑی کو دھکا لگا کے فنش پوائنٹ تک پہنچایا. کیونکہ یہ رول ہوتا ہے کہ گاڑی جو ہے وہ فنش پوائنٹ تک پہنچے اپنے ڈرائیور سمیت, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ڈرائیور اس کے اندر نہ بیٹھا ہوا اور باہر سے پیچھے سے دھکا لگا رہا ہو. یہ ایک ہسٹری میں نیا ایک ایگزامپل انہوں نے قائم کیا تھا. لیکن جب پیچھے کی ریسز, اچھا وہ 4th پوزیشن پہ آیا, کیا وہ چیمپئن بنا؟ یس, وہ چیمپئن بنا. کیسے بنا؟ کہ جب اس نے پچھلی ریسز, جو فارمولا 1 کی جو ریسز اس نے سیزنز کی باقی ریسز جیتی تھی, وہ اتنے مارجن کے ساتھ جیتی تھی کہ جب ان کو کیلکولیٹ کر کے ریزلٹ کمپائل کیا گیا تو ہی واز دا چیمپئن. اس کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے اور وہ چیمپئن بن گیا, اس کا خواب سچ ہو گیا. اس کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں لا آف اٹریکشن. تو یاد رکھیں, جب آپ اچھے خواب, بڑے خواب دیکھتے ہو, بڑی سوچ رکھتے ہو, اچھے سے پلاننگ کرتے ہو, آپ کا وائی کلیئر ہے اور آپ پوری جان لڑا دیتے ہو, تو یقین کریں اس ٹائم کائنات کا ایک ایک ذرہ آپ کو
آپ کے مقصد تک پہنچانے میں لگ جاتا ہے. پھر کہیں نہ کہیں سے ایسی مدد آ پہنچتی ہے کہ آپ اپنی منزل کو پا لیتے ہیں, آپ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں اور آپ کامیابیوں کی بلندیوں کو چھو لیتے ہیں. اسے کہتے ہیں لا آف اٹریکشن. آپ نے ہمت کرنی ہے, اٹھ کے کھڑے ہونا ہے اور ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوٹا نہیں سمجھنا, ان پہ آج سے ہی کام کرنا ہے, ان کو بہت زیادہ امپورٹنٹ سمجھ کے, تبھی آپ جو ہے وہ اپنی زندگی کے مقصد کو پا سکو گے. تو کہتے ہیں نا کہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے, صرف اٹھ کے کھڑا ہونا ہے, ہمت کرنی ہے, اور وہ گفٹس, وہ صلاحیتیں جو قدرت نے ہمیں دے کے بھیجا ہے, وہ ساری کی ساری ہمارے مقصد کو پانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. جس انسان کے اندر جو ایبلٹیز ہیں, ہر کسی کے اندر ڈفرینٹ ایبلٹیز ہوتی ہیں, جو جس انسان کے اندر جس طرح کی ایبلٹیز ہوتی ہیں, اس کا مقصد, اس کی کامیابی, اس کا گول لائف کا وہ اس طرح کا ہوتا ہے. وہ ساری کی ساری آپ کی اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے اللہ میاں نے آپ کو دے کر بھیجی ہیں. بالکل اسی طرح سے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو اسکول بھیجتی ہے علم حاصل کرنے کے لیے, تو اسے کیا دے کر بھیجتی ہے, اسے کتابیں, کاپیاں, پینسل, پین, اریزر, شارپنر, ساری چیزیں جو اس کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سپورٹ کریں, وہ دے کر بھیجتی ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو کیا وجہ ہے کہ ہم ان گفٹس, ان صلاحیتوں پہ بھی ٹرسٹ کم کرتے ہیں اور اس کو دینے والی ذات پہ بھی ٹرسٹ نہیں کرتے؟ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہمارے لیے کام نہیں کریں گی, وہ ایبلٹیز ہمارے لیے کام نہیں کریں گی؟ ڈیفینیٹلی کریں گی, ہمت تو کریں. جیسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتیں, ایبلٹیز اس طرح سے ہیں جیسے آپ ایک سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو. لیٹ سپوز آپ اس سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہیں, کوئی آپ سے بولے کہ بھر لو اس سمندر میں سے پانی جتنا بھر سکتے ہو, جاؤ اپنے گھر سے جو بھی لے کر آؤ اور یہاں سے پانی بھر کے لے جاؤ. اب آپ جاتے ہو, چمچ اٹھا کے لے آتے ہو, کوئی جاتا ہے گلاس اٹھا کے لاتا ہے, کوئی جگ لاتا ہے, کوئی جو ہے وہ ڈرم کھینچتا ہوا آتا ہے, کوئی ٹینکر لے آتا ہے. جس بندے کو زیادہ یقین ہوتا ہے خدا کی قدرت پہ, خدا کی دی ہوئی صلاحیتوں پہ, وہ کیا کرتا ہے, وہ اس میں پائپ لگا لیتا ہے اور ساری عمر اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے. جو چمچ لایا ہے اس کا ایمان کمزور ہے, اس خدا کی ذات جس نے ہمیں صلاحیتوں کا سمندر دیا ہوا ہے, اس پہ ایمان شاید کم ہوگا کہ وہ چمچ لائے, وہ گلاس لے کر آیا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ نے ٹرسٹ رکھنا ہے. ہم ہمیشہ یہ باتیں کہتے ہیں کہ ٹرسٹ آن یور سیلف, ٹرسٹ اللہ, ہی از دا بیسٹ پلانر. لیکن ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو صرف لفظ سمجھتے ہیں, ہم نے کبھی ان پہ غور نہیں کیا کہ ان کے پیچھے ریزن, مقصد کیا ہے. یہ بہت گہری باتیں ہیں جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوٹا مت سمجھیں, ہمت کریں, خود پہ ٹرسٹ رکھیں, اللہ پہ ٹرسٹ رکھیں, خود کو ایکسپلور کریں, اپنی صلاحیتوں کو جانیں, ان کو یوٹیلائز کریں اور اپنی سکسیس کی طرف, اپنے مقصد کی طرف جو سفر ہے اس پہ ڈٹ جائیں اور اپنی پوری جان لڑا دیں, اس شیر کی طرح جو دوسرے اٹیمپٹ کے لیے اپنی طاقت کا ایک قطرہ بھی بچا کے نہیں رکھتا. یس, یو کین ڈو اٹ. تھینک یو سو مچ. آئی تھنک اٹس انف فار ٹوڈے. Thank you. اگر آپ کا کوئی Thank you so سوال ہے تو ضرور مجھ سے پوچھیے گا. Ji, sure. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your precious words. The way you explained all the factors regarding self-discovery is just awesome and it's just superb. Thank you. Thank you so much for your time. Uh, at the end, I would like to invite our respected chairman, Sir Masood Khan, who is the founder of Pak Youth Force. And it's really very glad to have Sir here. Kindly, sir, please share your kind piece of words with us. Respected chairman, Sir Masood Khan. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. You are audible. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, congratulations, Pak Youth Force and Dragon Chapter for organizing such a wonderful session. Dr. Amar Agha, Seerat Iman and other team leads, آپ تمام لوگوں کو بہت مبارکباد زبردست سیشن ارینج کرنے کے لیے. اور جتنے بھی
ہمارے چیپٹر سے والنٹیئرز، ڈپارٹمنٹ سے والنٹیئرز ہیں، انہوں نے جوائن کیا. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ میم شازیہ عباسی, thank you very much. Really, I found your session very fascinating and insightful. بڑی زبردست آپ نے باتیں کی, بڑی زبردست آپ نے انفارمیشن شیئر کی. میں امید کرتا ہوں, بلکہ آئی ایم پریٹی شیور کہ اتنی زبردست آپ نے باتیں کی ہیں, اتنا زبردست آپ نے لوگوں کو گائیڈ کیا ہے, یوتھ کو, بچوں کو گائیڈ کیا ہے سیلف ڈسکوری کے اوپر. تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا, اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ آگے بھی آپ کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. ونس اگین تھینک یو ویری مچ میم شازیہ عباسی فار یور ونڈرفل ٹائم. تھینک یو صبا. Thank you, sir. Thank you. Okay, members. It's all about self-discovery, and I hope you all enjoyed a lot. So move towards the question answer session, because یہ ایک واحد چیز ہوتی ہے جو کسی بھی سیشن کے بعد ہمیں ایک انٹرسٹنگ فیس لگتا ہے, کیونکہ ممبرس کو بولنے کا حق دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ممبرس اپنی اوپینین ہم سے شیئر کریں جو انہوں نے سیکھا اور سمجھا. سو میم آئی وش کہ آپ کے ساتھ ایک اچھی ٹاک رہے گی انشاءاللہ اس کوشچن آنسر میں بھی, اینڈ جس طرح سے آپ نے ایکسپلین کیا آپ ان آنسرس کو بھی اچھے سے ایکسپلین کر لیں گی انشاءاللہ. سو فرسٹ کوشچن از کہ میم کیا صرف خود شناسی ہی خود کو خوشی دینے والی چیز کا نام ہے؟ از اونلی سیلف ڈسکوری از دا وے فار آور ہیپینس؟ جی بہت اچھا سوال صبا آپ نے کیا ہے. آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا صرف خوشی ہی سیلف ڈسکوری ہی ہماری خوشی کا سبب ہے؟ تو یہاں پہ میں آپ کو ایک شان آکر نے ایک کتاب لکھی, دا ہیپینس ایڈوانٹیج. شان آکر کی ایک کتاب ہے دا ہیپینس ایڈوانٹیج. اس میں انہوں نے خوشی کے 5 رازوں میں سے ایک راز اس کو قرار دیا کہ جب آپ اپنی سب سے بڑی صلاحیت اور قابلیت کو دوسروں کی خدمت کے لیے وقف کیا, اس کو کہا ہے. تو سیلف ڈسکوری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے لیے ہی سب کچھ کریں. یہ یاد رکھیں کہ خوشی انسان کی جو ہے وہ تب تک کوئی معنی, کوئی وقت نہیں رکھتی جب وہ صرف اور صرف ہمارے لیے ہوتی ہے. اگر میں خوش ہوں, میری خوشی کا کسی اور کو فائدہ نہیں ہو رہا, کوئی اور اسے اپریشیٹ ہی نہیں کر رہا. اپریشیٹ تبھی کرے گا نا جب کسی اور کو بھی وہ چیز اچھی لگے گی, کسی اور کے بھی فائدے میں آئے گی. اب یہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ ہم سیٹسفیکشن کہاں پہ محسوس کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو لوگ دیتے ہیں ان کو ملتا ہے. تو پہلے تو آ جاتی ہے بات کہ ہم دینا سیکھیں, تبھی ہم پائیں گے کچھ. تو سیلف سیٹسفیکشن کے لیے ضروری ہے, خوشی رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو دوسروں کے لیے بھی وقف کریں. ایگزیکٹلی یعنی آپ کا یہ مطلب ہے کہنے کا کہ تب تک آپ کی خوشی نہیں رہے گی جب تک آپ اس کو بانٹیں گے نہیں, دوسروں بالکل تک نہیں ایگزیکٹلی, پہنچائیں گے. تھینک بالکل. یو ویری مچ میم. اوکے, موو ٹوورڈ دی سیکنڈ کوسچن, دیٹ از اگر آپ اپنا 100% بھی دے کے اپنے ایم کو اچیو نہیں کر سکتے, اپنے گول کو سیٹ نہیں کر پاتے, تو اس میں کس کا فالٹ ہوتا ہے؟ جی 100% دے کر, جیسے میں نے ابھی آپ سے یہ چیزیں ڈسکس کی کہ ہم پھر غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم 100% دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ 100% بالکل صحیح دو اور آپ کو سکسیس نہ ملے. یہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے. میں کہہ رہی ہوں نا کہ ریسرچ نے کیا ثابت کیا, جب ہمارے اندر سے پہلی چیخ نکلتی ہے نا کہ ہم نہیں کر سکتے, اٹس اوور ناؤ, ہمارے بس سے باہر ہے یہ چیز, تو وہ اس ٹائم پہ ہم اپنا 100% نہیں دے رہے ہوتے, ہم صرف 40% دے رہے ہوتے ہیں, 60% ابھی بھی بچا ہوا ہوتا ہے. یا پھر ہم اپنی غلطیاں نہیں دیکھ رہے ہوتے, ہم وہی غلطی ریپیٹ کرتے چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ رزلٹ اچھا آئے گا. ایسا نہیں ہوتا. تو جب آپ کو لگے کہ آپ 100% دے رہے ہو تو اپنے فالٹ ڈھونڈو کہ آپ کہاں پہ غلط ہو, غلطی کر رہے ہو, یا اور زور لگاؤ, آپ کے اندر ابھی بھی 60% باقی ہے. تھینک یو میم. نیکسٹ کوشچن از میم, سم ٹائمز ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے اندر ہڈن ٹیلنٹ کون سا ہے, ٹھیک ہے, اور لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تمہارے اندر کوئی ایسا ٹیلنٹ ہے جو تم کچھ کر سکتے ہو. ہاؤ وی فاؤنڈ دیٹ ٹیلنٹ؟ کیسے پتہ چلے گا ہمیں کہ ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں, یہ صلاحیتیں ہیں؟
جی وہ ہم نے دیکھیں پہلے اسٹارٹنگ میں ہی ہم نے یہ بات کی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے، کوئی ایک نہیں. ریسرچ یہ کہتی ہے جی کہ جی ہر انسان، ایوریج انسان کے اندر 5 خوبیاں ضرور ہوتی ہیں. اب وہ خوبیاں کیا ہیں؟ ہم کانفیڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں ہماری کمیونیکیشن اسکلس اچھی ہیں، ہم صحیح. بہت رحم دل ہیں، ہم بہت خوش اخلاق ہیں، اور ہم جو ہے وہ بہت کوآپریٹو، کیئرنگ، ہیلپنگ ہیں. تو دیکھیں آپ کے اندر ایبلٹیز ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یو آر دا پرسنٹیج آف دوز 5% یو اسپینڈ دا موسٹ آف ٹائم ود دیم. آپ ان 5 لوگوں کا پرسنٹیج ہوتے ہیں، ایوریج ہوتے ہیں، جن کے ساتھ آپ سب سے زیادہ اپنا ٹائم گزارتے ہیں. اگر وہ 5 لوگ اچھے ہیں تو چھٹے اچھے آپ ہوں گے، اور یاد رکھیں کہ اگر وہ 5 لوگ برے ہیں تو چھٹے برے آپ ہوں گے. کمپنی میٹرز اے لاٹ اپنی اٹس مین. کمپنی میٹر، ہاں جی بالکل، کمپنی میٹر کرتی ہے. اور جو ہے وہ آپ اپنی صلاحیتوں کو جتنا دوسروں کے لیے یوٹیلائز کریں گے، اتنی آپ کی وجود کی پرتیں کھلتی چلی جائیں گی اور آپ کی ایبلٹیز آپ کے سامنے آتی چلی جائیں گی. تھینک یو سو مچ میم. نیکسٹ از کہ فزیکل ہیلتھ امپورٹنٹ ہے سیلف ڈسکوری کے لیے. شیورلی یہ امپورٹنٹ چیز ہی ہوگی فزیکل ہیلتھ، لیکن اگر ایک انسان ایب نارمل ہے اور اس کے پاس نہیں ہے ایسی خدا داد صلاحیات اور اب نارمیلٹی ہے اس کو، تو وہ اس کے لیے سیلف ڈسکوری کیسے پاسبل ہے؟ ایک امریکن تھا ڈیوڈ گوگن، ٹھیک ہے، جی جی. وہ 267 کلو پاؤنڈ اس کا ویٹ تھا. کتنا ہوتا ہے؟ 267 پاؤنڈ اس کا ویٹ تھا بندے کا. اگر آپ امیجن کریں تو چلنے پھرنے سے وہ بیچارہ جو ہے وہ مصیبت میں آتا ہوگا. اس بندے نے ایک نیوز پیپر میں اشتہار دیکھا امریکن آرمی نیوی سیل کی جابس کا، ٹھیک ہے. صحیح. اس کا ویٹ دیکھیں اور وہ کس کمپنی کا جو ہے وہ ایڈ دیکھ رہا تھا، جس کے اندر جو موجود لوگ اپنی فٹنس، اپنی چستی، اپنی ذہانت، اپنی مہارتوں اور اپنے کانفیڈنس ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہوتے تھے، ٹھیک ہے. وہ اتنا گریسفل ایک ادارہ تھا جس کے لیے 267 پاؤنڈ کے بندے نے اپلائی کرنا چاہا. سب لوگوں نے سے کہا کہ تم کہاں سلیکٹ ہوگے بھائی، تم تو رہنے ہی دو. تو اس بندے نے 3 مہینے کا ٹائم تھا. اس بندے نے اس میں اپنا لائف اسٹائل چینج کیا. اس نے آرام، سکون، نیند، سستی، کاہلی، ان سب چیزوں کو بائے بائے بولا. اس نے ہارڈ ایکسرسائز اسٹارٹ کی. اس نے اپنا ڈائٹ پلان چینج کیا. اس نے گھنٹوں تک جو ہے وہ واک کی. 3 مہینے کے بعد وہ بندہ امریکن آرمی نیوی سیل کا ممبر تھا. ماشاء اللہ. اس نے ایک چیز اور فزیکل اس پہ آتے ہیں. اس نے کسی کو 24 گھنٹے میں 2040 پش اپس لگاتے ہوئے دیکھ لیا، ٹھیک ہے. جب وہ اپنے لیے ایکسرسائز کر رہا تھا تو اس نے کسی کو یہ چیز کرتے ہوئے دیکھا 24 گھنٹے میں 2040 پش اپس لگانے کے لیے. اب اس پل اپس لگانے کے لیے سوری، اس بندے نے چیلنج لیا کہ میں اس کا ریکارڈ توڑوں گا. اس نے ارادہ کیا کہ اس نے لائیو پروگرام ارینج کیا ٹیلی ویژن پہ، اور اس نے وہاں پہ پولس لگوا کے جو ہے وہ اس ریکارڈ کو توڑنے کا عہد کیا. اب آرٹیفیشل پولس لگے ہوئے تھے اسٹوڈیو کے اندر، تو ڈیفینیٹلی وہ اتنے پائیدار نہیں تھے. تو وہ اس کے پل اپس کے بعد اس کو جھٹکا لگ رہا تھا، جس کے لیے اسے زیادہ ایفرٹ کرنی پڑ رہی تھی. اس بندے نے 10 آور کنٹینیوسلی پل اپس لگائے. کتنے؟ 2030 10 گھنٹوں میں. اس کے ایک ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے. اس کے ایک ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. اس نے گیو اپ نہیں کیا. اس نے اپنے ہاتھ کا علاج کروایا. 2 سال کے بعد اس بندے نے 17 آورس میں 2040 پل اپس لگا کے اس ریکارڈ کو بریک کیا. واو، سپر. تو فزیکل ہیلتھ تھوڑی سی میٹر کرتی ہے، لیکن جیسے ہی آپ چاہتے ہو نا کہ اس کو بہانہ نہ بنایا جائے. کہتے ہیں خواب دیکھو، خوابوں کو لگام مت ڈالو، بہانوں کو لگام ڈالو.
تو बहाने नहीं Exactly. करेंगे. صحیح ہو گیا. اور میم نیکسٹ کوشچن اس کے ہم لوگ پلان کر لیا کہ ہم لوگوں نے فردر یہ چیزیں امپلیمنٹ کرنی ہیں اور ہم لوگ اس چیز کے اس سفر پہ چل بھی پڑے, ٹھیک ہے, ہم نے وہ کام بھی کرنا شروع کر دیا, لیکن اس کے اندر ہمیں بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ امتحان تو ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں, اور بہت سی نیگیٹو تھاٹس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. نیگیٹو تھاٹس بہت زیادہ آتی ہیں. جی ہاؤ وی اوور کم دیز تھاٹس؟ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر انسان کے دماغ میں تقریباً 6000 کے قریب جو ہے وہ تھاٹس آتی ہیں, جن میں سے 95% جو ہیں وہ نیگیٹو ہوتی ہیں اور جسٹ 5% جو ہے وہ پازیٹیو ہوتی ہیں. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان 5% کو آگے لے کر چلتے ہیں یا 95 کو آگے لے کر چلتے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح. کوشچن میں نے بچپن میں ایک چیز پڑھی تھی, مجھے ریڈنگ کا بچپن سے ہی شوق ہے, اور میں جو اچھی چیزیں پڑھتی تھی تو میں ان چیزوں کو خود پہ امپلیمنٹ کرتی تھی. میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ بی لائک اے فلوئنگ واٹر, ڈونٹ بی لائک اے اسٹرینجنٹ واٹر. کھڑے ہوئے رکے ہوئے پانی کی طرح مت بنو, بہتے ہوئے پانی کی طرح بنو. کیوں؟ بہتا ہوا پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے. اسے ایک جگہ سے روک دو تو وہ دوسری طرف سے نکلنے کی کوشش کرے گا, دوسری طرف سے روکو گے تو وہ تیسری طرف سے نکلنے کی کوشش کرے گا. تو بی لائک اے فلوئنگ واٹر. ہرڈلس آتے ہیں, پرابلمس آتے ہیں, یو ول ہیو ٹو چینج یور وے. ماشاء اللہ میم, آپ بہت اچھے سے سارا کچھ ایکسپلین آپ ماشاء اللہ کر رہی ہیں, اور بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے ساتھ کوشچن آنسر کر کے. تھوڑا سا ٹائم آپ کا مزید لیں گے. جی نیکسٹ کوشچن اس کے میم, گرلس کے لیے اسپیشلی گرلس کے لیے یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اسٹڈی کے بعد فوراً انہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کی تو اب شادی کر دی جائے گی, ٹھیک ہے, آپ کو تو اب ہم نے بیاہ دینا ہے. تو پھر ان کے جو ڈریمز ہوتے ہیں, ان کے جو گولز ہوتے ہیں وہ تھوڑے ریسٹرکٹ ہو جاتے ہیں, اور وہ اس پہ مطلب ریزرو ہو جاتی ہیں. ان کا مائنڈ جو ہے وہ اس پہ نہیں جاتا, وہ سوچتی ہی نہیں ہے, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اب شادی ہو جانی ہے تو اب اگلے گھر کی ذمہ داری شروع ہو جانی ہے. تو اس صورتحال میں وہ خود کو کیسے اپنے ڈریمز کو نہ روکیں اور کس طرح سے انہیں فلفل کریں, پورا کر سکیں آگے بھی؟ جی, جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ خوابوں کو لگام مت دو, بہانوں کو لگام دو. تو آئی یس میم. کنسیڈر اٹ بہانا. یس, دس از اوکے. ڈیفینیٹلی اے بہانا. سو آپ کو پتا ہے میری کس عمر میں شادی ہوئی تھی؟ I was نو just میم. 17. I was just 17 when I got married. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. I have children. My all children are school going. دیکھیں, شادی کا ہو جانا, میں نے انٹر کے بعد میری شادی ہوئی ہے, اس کے بعد میں نے گریجویشن کیا, میں نے ڈبل ماسٹرز کی ہے, میں نے LLB گریجویٹ ہوں. میں ابھی میں ماشاء اللہ MPhil اور PhD کے بارے میں سوچ رہی ہوں, جاب کر رہی ماشاء ہوں. اللہ. دیکھیں, آپ بہانے تلاش نہیں کریں, ان بہانوں کو پیچھے چھوڑیں اور آگے بڑھنے کی جستجو جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں. یہ چیزیں آپ کو اسٹاپ نہیں کرتی. اگر آپ خود اسٹاپ نہیں ہونا چاہ رہے تو آپ کی ہمت خود جواب دے رہی ہے تو وہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے, میں وہی بات کہہ رہی ہوں کہ آپ جب تک خود نہیں کرنا چاہتے نا, کہتے ہیں کہ ڈیزائر سے زندگی نہیں بدلتی, زندگی عمل سے بدلتی ہے. بالکل تو ماشاء اللہ. وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. شادیاں نہیں روکتی کسی کو, اگر روکتی تو سب سے پہلے مجھے روکتی. صحیح, تھینک یو میم. نیکسٹ از لک کا بھی کوئی رول ہوتا ہے, کوئی گول اچیو کرنے میں آپ کی لک بھی میٹر کرتی ہے؟ لک میٹر کرتی ہے, تھوڑی بہت کرتی ہے. حضرت علی کا قول میں نے پڑھا تھا کہیں پہ, میرا بھی اکثر اپنے استادوں سے یہ سوال رہتا ہے کہ میں نے جو کچھ اچیو کیا وہ شاید لک کی وجہ سے کیا, تو وہ مجھے ہمیشہ کہتے ہیں کہ نہیں شادیہ, اس کے پیچھے تمہاری اسٹرگل بھی ہے. تو مجھے پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ میں اسٹرگل کرتی ہوں, اس چیز سے موٹیویشن ملتی ہے, اور میں پھر اور زیادہ اسٹرگل کرتی ہوں, ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اس چیز سے. لک, حضرت علی کا قول میں نے یہ پڑھا تھا کہ نصیب والوں کو علم والوں کو ہم نے نصیب والوں کے آگے پانی بھرتے ہوئے دیکھا ہے. علم والوں کے آگے نصیب والوں کو ہم نے نصیب والوں کے آگے ہم نے علم والوں کو پانی بھرتے ہوئے بھی دیکھا. ماشاء اللہ. تو دیکھیں, لک میٹر کرتا ہے, لیکن اگر آپ سوچیں, اگر آپ کے اندر ول پاور ہے, یو آر ہارڈ ورکر, آپ کے خواب اونچے ہیں, آپ کی سوچ بڑی ہے, اور آپ اپنا 100% دے سکتے ہو, تو کیا چیز ہے جو آپ کو آپ کے لک تک نہ پہنچائے؟ آپ تو خود اپنا لک بنا لو گے. ایسا ہی ہے بالکل نا. لا بالکل آف میم. اٹریکشن کیا ہے؟ لا آف اٹریکشن یہی ہے کہ اگر آپ کے اندر ول پاور ہے تو دنیا کی, کائنات کی ہر چیز مل کے آپ کو آپ کے مقصد تک پہنچاتی ہے. دس از یور بالکل لک. لک اسے کہتے ہیں. صحیح میم.
میم کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی زیادہ لائف سے ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں کہ بہت سی سچویشنز ان کے سامنے ایسی آتی ہیں, بہت سی ہرڈلز آتی ہیں کہ اس کے بعد وہ بس بیٹھ جاتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اتنا ایفرٹ کرنے کے بعد بھی ہم فیل ہو چکے ہیں, ہم خود کو ریکگنائز نہیں کر پا رہے, تو ہم لوگوں کو کوئی راستہ نہیں مل رہا, تو اس صورتحال میں ان کے لیے کیا, مطلب بہت سی ان کے مائنڈ میں کوسچنز ہوتے ہیں اور جی وہ بالکل اس کا سولوشن نہیں ان کو مل پا رہا تھا. صحیح. اس کے لیے میں اپنے ویورز کو ایک سجیشن دینا چاہوں گی, جس کے ساتھ بھی یہ ایشو ہے نا. تو پچھلے دنوں لاسٹ منڈے کو میری ملاقات ہوئی تھی کراچی میں, یہاں پہ ہمارے ملک کے نامور رائٹر سر کیسر عباس, جو کہ ماشاء اللہ. انٹرنیشنلی ایوارڈ یافتہ آتھر ہیں. ان کی 12 کتابیں مارکیٹ میں پڑی ہوئی ہیں. ان سے ملنے کا جب مجھے موقع ملا, میں نے ان کی لائف ہسٹری یوٹیوب پہ سب کچھ پڑھا ہوا ہے. کیسر عباس کی لائف ہسٹری جا کے دیکھ لیں یوٹیوب پہ, آپ کو اپنی صحیح. زندگی کے مسئلے سارے بھول جائیں گے. اس بندے نے, ماشاء جیسے کہتے ہیں نا, زیرو سے ہیرو کا سفر طے کیا ہے. بالکل. لنڈن سے ایوارڈ یافتہ ہیں, بیسٹ ٹرینر کی ایکسیلنس ایوارڈ ان کو ملا ہوا ہے. اس کے علاوہ ایک کنٹری نے ان کو ایشیا کے بیسٹ ٹرینر کا ایوارڈ دیا ہے. وہ ماشاء بندے اللہ. لوگ کہاں پہنچتے ہیں اور کہاں سے سٹارٹ کیا تھا انہوں نے, ان کی لائف کی ٹریجک تو دیکھیں جا کے. صحیح. سارا ڈپریشن دور ہو جائے گا. ایک دفعہ انشاءاللہ. ان کو سن لیں, ان کی لائف ہسٹری سن لیں. ان کی بک ہے کامیابی مبارک, وہ پڑھ لیں, یا ان کی صحیح. یوٹیوب پہ کوئی ان کی لائف ہسٹری ہے موجود ہے, وہ آپ ان کی ویڈیو دیکھ لیں. اگر مجھے ملی تو میں سیدہ رباب سے کر لوں گی شیئر, تو وہ آپ اپنے ان کو پارٹیسپینٹس کو جن تک آپ پہنچا سکتی ہیں وہ ضرور پہنچائیے گا. صحیح. تھینک یو سو مچ میم. کوشچن آنسر کا سیشن ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم اینڈ مائی سنسیئر تھینکس ٹو آل آف دا ممبرز, viewers, and especially ma'am Shazia Abbasi, who managed time for us and share a lot of knowledge with us. Okay members, it's really good time and I hope کہ آپ سب نے انجوائے کیا ہوگا سیشن, اور آپ لوگوں کے اندر بہت زیادہ نئی چیزوں کو سیکھنے کا جو ہے وہ آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا ہوگا. اٹس گڈ ٹو سی یو آل. گڈ بائے. اینڈ ہم اینڈ کرتے ہیں ود آور نیشنل اینتھم. ان شاء اللہ تعالیٰ ایک انٹرسٹنگ سیشن کے ساتھ فیوچر میں آپ کے ساتھ ملیں گے. ٹیک کیئر. شب خیر. رب راکھا. سرزمین شاد باد, کشور حسین شاد باد, تو نشان عزم عالی شان عرض پاکستان, مرکز یقین شاد باد. پاک سرزمین کا نظام, قوت اخوت